बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे सदारती इलेक्शन जो 9 मार्च को पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रहा है। आसिफ जरदारी और महमूद खान चकज़ई के दरमियान मुकाबला है। हम बात करेंगे सदारती इंतखाबात का जो प्रोसीजर है, आइन क्या कहता है। आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 41 और जो सेकंड शेड्यूल है वो डील करता है इंतखाबात के मामले को। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और जो तनासुब है, सवाल ये पूछा जाता है कि जो कौन कौन हैं जो वोट दे सकते हैं। अब उसमें तो बड़ा आसान सा जवाब है कि जी सेनेट के मेंबरान, नेशनल असम्बली के मेंबरान और चारों सूबाई असम्बली के मेंबरान वोट दे सकते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब असम्बली के जितने मेंबरान हैं उनका वोट एक वोट का काउंट होगा या उनका वोट एक वोट के तौर पर काउंट नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये इसमें जो एक तनासुब बनाया गया है वो बड़ा टेक्निकल सा है। इलेक्टोरल कॉलेज में आपको मैं समझाऊंगा कि नेशनल असम्बली के इस वक्त नेशनल असम्बली के 302 मेंबरान होंगे जो अब वोट कास्ट करेंगे, जिनको वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। चूँकि अभी पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का मामला 336 टोटल हैं, तो अभी वो चूँकि अब अगर उनका नोटिफिकेशन जारी हो भी जाए तो वो वोट कास्ट नहीं करेंगे, या वो करेंगे भी तो इस वक्त जो 302 हैं कौमी असम्बली के वोट। इसी तरह से 96 हैं आपके सेनेट के इस वक्त जो मौजूद हैं वो सेनेट के 96 वोट हैं। तो 302 वोट हो गए कौमी असम्बली के और 96 वोट हो गया सेनेट का। तो ये इस तरह से 398 वोट हो गए आपकी पार्लियामेंट के, जो कौमी असम्बली और सेनेट के। तो ये 398 वोट काउंट होंगे सदर के इलेक्शन के लिए। जबकि जो चारों सूबाई असम्बलीज हैं उसके 65 चार असम्बलियाँ हैं, चारों के 65 वोट होंगे। अब बलूचिस्तान असम्बली के तो टोटल मेंबर ही 65 हैं, तो वहाँ तो हर मेंबर का वोट एक होगा। लेकिन जहाँ पंजाब असम्बली के हैं, जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा है या जहाँ पे सिंध असम्बली है, उनको कैसे देखा जाएगा या उनकी कैसे तकसीम की जाएगी, ये मामला बहुत अहम है जिसकी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको आइन पाकिस्तान का जो आर्टिकल है 41 वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक सदर होगा। हु शैल बी द हेड ऑफ द स्टेट एंड शैल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक। जो हेड ऑफ द स्टेट होगा पाकिस्तान में, अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है तो वो सदर पाकिस्तान है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द एग्जेक्टिव है, वो एग्जेक्टिव का हेड है। हेड ऑफ द स्टेट सदर पाकिस्तान है आइन पाकिस्तान के मुताबिक। और मैं आपको कई दफ़ा आपको ये बता चुका हूँ कि पार्लियामेंट की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो पार्लियामेंट 3 इदारों पर मुश्तमिल है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असम्बली और सेनेट, ये 3 इदारे मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। आर्टिकल 41 है, सब आर्टिकल 2 है, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज़ अ मुस्लिम ऑफ नॉट लेस दैन 45 ईयर्स ऑफ एज। के एक तो पहली शर्त ये है कि वो मुसलमान होना चाहिए। दूसरी इसमें शर्त ये है कि वो 45 ईयर एज, मिनिमम जो एज है वो 45 ईयर है। 45 साल या उससे ज़ायद उम्र का सदर बन सकता है, उससे कम उम्र का सदर नहीं बन सकता है। एंड इज़ क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली, कि वो नेशनल असम्बली का मेंबर भी इलेक्ट हो सकता हो। मकसद है वो 62 और 63 पर पूरा उतरता हो। जो क्वालिफ़िकेशंस और डिसक्वालिफ़िकेशंस 62 आर्टिकल और आर्टिकल 63 में आम एक मेंबर नेशनल असम्बली के लिए हैं, वही तमाम की तमाम लागू होती हैं, नाफिज होती हैं सदर पाकिस्तान पर। ये क्वालिफ़िकेशंस हैं। और आर्टिकल 41 सब आर्टिकल 3 कहता है द प्रेसिडेंट shall be elected in accordance with the provisions of the second schedule by the members of an electoral college। कि जी जो सदर होगा वो आइन पाकिस्तान का जो शेड्यूल 2 में जो सेकंड शेड्यूल है उसके मुताबिक मुंतखब होगा, जिसमें फिर ये बताया गया है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका रिटर्निंग अफसर कौन होगा, प्रिजाइडिंग अफसरान क्या होंगे, वोटिंग कैसे होगी, वो सेकंड शेड्यूल में सारा दर्ज है। ये आइन में लिखा हुआ है। आइन के जहाँ पे आर्टिकल ख़त्म होते हैं वहाँ से आगे शेड्यूल शुरू होते हैं। तो जो सेकंड शेड्यूल है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से है। लेकिन इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बता दिया गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज में जो कंसिस्टिंग ऑफ the member of both houses, Senate और नेशनल असम्बली, the member of the provincial assemblies, के जो सूबाई असम्बलियों के मेंबरान और जो दोनों हाउस हैं, जो ऐवान के दोनों हाउस हैं,
نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ، ان دونوں پر مشتمل ہوگا۔ اور اب اس کی ہم آگے تقسیم پڑھیں گے کہ یہ کیسے تقسیم ہوگا، اس کا کلیہ کیا ہے۔ جو ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے یہ 18ویں ترمیم میں چیف الیکشن کمشنر کو ریٹرننگ افسر مقرر کیا گیا اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں انتخاب ہوگا، اور اس کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ 9 مارچ کو صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ووٹنگ ہوگی۔ جو پاکستان میں عام انتخابات کے نتائج کے بعد قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں عوام کے ووٹوں سے منتخب اراکین پارلیمان جب پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلا پروسیس شروع ہوتا ہے کہ وہ صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ الیکٹورل فارمولہ اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ صدر کے انتخاب کے لیے نمبر گیم اور طریقہ کار پیچیدہ ہے، جسے سمجھنے کے لیے الیکٹورل فارمولہ اور طریقہ کار جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ سینٹ کے اہل ووٹرز کی موجودہ تعداد ہے 95، 5 نے استعفیٰ دیا جن کا منظور ہو چکا ہے، تو ٹوٹل ہو گئے 95 اس وقت جو سینیٹرز ہیں۔ سینٹ میں جو ایک سینیٹر ایک ووٹر ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی تعداد ہے 24 سینٹ میں، آزاد سینیٹرز کی تعداد ہے 24۔ اسی طرح سینٹ میں پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں 21۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اراکین ہیں وہ 5 ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے جو اراکین ہیں وہ 6 ہیں۔ MQM کے اراکین 3 ہیں۔ باب پارٹی کے 4 ہیں، نیشنل پارٹی کے 2 ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی کے 2 اراکین موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل اور پاکستان مسلم لیگ کا ایک سینیٹر موجود ہے۔ یہ اس وقت سینٹ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کو پھر کرنے کے لیے یہ مخصوص نشستیں اور سارا کچھ دے کے تاکہ سینٹ میں زیادہ سے زیادہ حکومتی اتحاد کے لوگ سلیکٹ ہو سکیں۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق قومی اسمبلی میں صدارتی انتخاب کے لیے اب سینٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا 95 ہیں۔ جو صدارتی انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کے 302 ہیں، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے 108 ہیں، سنی اتحاد کونسل کے 81 ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے 68 ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے 22 ہیں، جمعیت علماء اسلام کے 8 ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کے 5 ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے 4 ہیں، مجلس وحدت المسلمین کے ہیں، اور اسی طرح باقی جماعتوں کے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے اس میں 92 ہیں چونکہ ٹوٹل، تو 11 آزاد بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور 81 ہیں جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 302، تو یہ ووٹ ہو گئے 302 اور 95، یہ ٹوٹل جو آپ کی بن جاتی ہے 397 کی، جو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے ووٹ پڑیں گے۔ اب اس کے بعد خیبر پختونخوا میں ہیں 116، جن میں سنی اتحاد کونسل کے 87 ہیں، جمعیت کے 9 ہیں، اور نون لیگ کے 8 ہیں، پیپلز پارٹی کے 5 ہیں، ANP اور پاکستان تحریک انصاف کا 1 ہے، جبکہ آزاد 5 اراکین ہیں۔ تو یہ ٹوٹل بن گئے 116۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی میں 339 اہل ووٹرز ہیں، چونکہ ابھی وہ 372 ہونے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ، تو 339 ہیں۔ اس میں پھر مختلف سیاسی جماعتیں، سندھ میں بھی 163 ہیں، سندھ میں 163 ہیں، اور بلوچستان اسمبلی میں 62 اہل ووٹرز ہیں، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور وہ جو مخصوص نشستیں چونکہ وہاں پہ نہیں ملی۔ اب سینٹ کی کل نشستیں، فارمولہ ایسے ہوگا کہ سینٹ کی کل نشستیں 100 ہیں، خالی نشستیں 5 ہیں، اور موجودہ نشستیں 95 ہیں، جبکہ قومی اسمبلی کل نشستیں 336 ہیں، اور اب جو تک جو اہل ووٹرز ہیں صدارتی انتخاب کے لیے وہ 302 ہیں۔ اس طرح 397 ہوں گے، اور ہر رکن کا وہ جو پارلیمنٹ کے نیشنل اسمبلی اور جو اس کے ساتھ صوبائی اسمبلی ہے اس کے تمام ووٹرز کا ووٹ ایک شمار ہوگا۔ 397 ممبران ہیں پارلیمنٹ کے جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے، تو 397 ووٹ ہو گئے، یہ ایک ممبر کا ایک ووٹ ہوگا، 397 ووٹ یہ ہو گئے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے برعکس چاروں صوبائی اسمبلیوں کا ووٹ ملک میں ارکان کی تعداد کے لحاظ سے سب سے جو چھوٹی صوبائی اسمبلی ہے بلوچستان، اس کے ارکان کی تعداد کے برابر تصور کیا جائے گا۔ اب اگر 62 ہیں فار ایگزامپل اس وقت بلوچستان کے، تو وہ 62 ووٹ بلوچستان اسمبلی کا ہر ممبر ایک ووٹ ہوگا، بلوچستان اسمبلی کا ہر ممبر ایک ووٹ ہوگا۔ تو وہ اگر 62 ہیں، یا ٹوٹل چونکہ 65 ہیں، تو اگر 65 ہوں اور وہ 65 ووٹ، 397 یہ ہو گئے تھے اور 65 ہو گئے بلوچستان کے۔ اب جو تینوں صوبائی اسمبلیاں ہیں بلوچستان، پاکستان پیپلز
جو سندھ کی اور خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی، ان کی جو ٹوٹل ممبرشپ ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا 65 پہ، بلوچستان کی جو سیٹیں ان پر تقسیم کیا جائے گا، اس میں جتنے اعداد نکلیں گے تو فار ایگزامپل 5.70 نکلتے ہیں پنجاب کی اگر ہم دیکھیں تو 5.70 سے مراد یہ ہوگا کہ 5.70 جو ووٹ ہوں گے یا ممبران ہوں گے وہ ان کا ایک ووٹ بنے گا پنجاب میں 5.70، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 6 جو ممبران ہوں گے پنجاب اسمبلی کے ان کا ایک ووٹ شمار ہوگا، 6 ممبران کا ایک ووٹ شمار ہوگا۔ بلوچستان اسمبلی کے ہر ممبر کا ایک ووٹ ہوگا، چونکہ اب تعداد زیادہ ہے پنجاب کی تو صدر کے الیکشن کے لیے الیکٹورل جو فارمولہ ہے اس میں نیشنل اسمبلی کا ہر ممبر ایک ووٹ ہوگا، سینٹ کے ہر ممبر کا ایک ووٹ ہوگا۔ اسی طرح سے جب ہم صوبائی اسمبلیوں کی بات کریں گے تو صوبائی اسمبلیوں میں چاروں صوبائی اسمبلیوں کو جو بلوچستان ہے جو کہ سب سے کم اسمبلی ہے اس کے ممبران جتنے ووٹ ہر اسمبلی کے پاس ہوں گے، تو بلوچستان کے تو جتنے ہیں ان کے ہر ممبر کا ایک ووٹ ہوگا، باقیوں کا ان کو پنجاب کے بھی 65 ہو گئے، خیبر پختونخوا کے بھی 65، اب وہ 65 ووٹ آگے تقسیم ہوں گے کہ اگر آصف زرداری پنجاب سے اپنے حق میں 6 ووٹ لیتا ہے، 6 ممبران کا ووٹ لے گا تو وہ ایک ووٹ شمار ہوگا، وہ ایک ووٹ شمار ہوگا۔ آگے میں اس کی مزید تفصیل آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بلوچستان اسمبلی کے ارکان کی تعداد کے برابر تصور ہوگا 65 اگر ہے۔ پنجاب اسمبلی میں کل نشستوں کی تقسیم ہے 371، جو ٹوٹل 372 نہیں 371 ہیں، اسے اگر 65 پر تقسیم کیا جائے تو پنجاب اسمبلی کے 5.70 ارکان کا ایک ووٹ شمار کیا جائے گا کہ 5.70 کا ایک جو اگر ممبران ووٹ کریں گے وہ ایک ووٹ تسلیم ہوگا۔ اس طرح سندھ اسمبلی میں ٹوٹل نشستیں 168 ہیں 168، تو ان کے 65 میں تقسیم کیا جائے گا تو 2.58 ممبران کا ووٹ ایک ووٹ ہوگا۔ اب یہ جو پوائنٹ سے آگے ہے تو یہ پھر کیا ہوگا کہ جہاں پر 6 ممبران ووٹ دیں گے تو وہ 2 تسلیم ہو جائیں گے، چونکہ 2.58 ہے کہ 2 ووٹ اور جو تیسرا ووٹ ہوگا اس کا 58 جو حصہ ہے وہ شامل ہوگا، تو یہ چونکہ ایک پرسنٹیج ہے، تو اس طرح سے جو 2.58 ارکان ہوں گے وہ اگر ووٹ کریں گے تو وہ ایک ووٹ ہوگا، اور خیبر پختونخوا میں 145 ہیں تو اس کی 2.24 جو ممبران ہوں گے وہ ووٹ کریں گے تو وہ ایک ووٹ کنسیڈر ہوگا۔ تو اس طرح سے تقسیم کر کے بلوچستان کے تو 65 کا ایک ووٹ ہے، لیکن جو تینوں صوبائی اسمبلی ہیں ان کو بھی 65 ووٹ دیا جائے گا، اور وہ تقسیم ہوگا جو سب سے کم ممبران والی اسمبلی ہے اس کے ساتھ تقسیم کر کے اس طرح سے وہ اس کا تناسب بنایا جائے گا۔ تو یہ ٹوٹل آپ کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی 397 ہو جائیں گے آپ کے جو سینٹ اور قومی اسمبلی کے 397، تو 465 کو اگر آپ کریں گے چاروں اسمبلیوں کے تو یہ 700 کو ٹوٹل ووٹ بنے گا، صدر کا جو ٹوٹل ووٹ ہے وہ 700 ہوگا، اور اس طریقے سے یہ جو اسمبلیوں کی جو تقسیم ہے اور یہ جو سارا سلسلہ ہے تو صدر کا انتخاب ہوگا، اور پھر صدر سے حلف چیف جسٹس آف پاکستان لیں گے، اور پھر ان کے جو سیکنڈ شیڈول میں حلف بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ حلف کس طرح لیں گے۔ تو یہ الیکٹورل کالج ہے صدر کے الیکشن کے لیے، اور اس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ووٹ ہوں گے وہ صوبائی جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبران ہوں گے اور چاروں صوبائی اسمبلی کے ممبران ہوں گے، یہ الیکٹورل کالج ہوگا۔ تقسیم کیسے ہوگی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ہر ممبر کا ایک ووٹ ہوگا، بلوچستان اسمبلی کے بھی ہر ممبر کا ایک ووٹ ہوگا، اور باقیوں کو تقسیم کیا جائے گا بلوچستان اسمبلی سے، اور اس طریقے سے جو الیکٹورل کالج ہے وہ بنے گا۔ بس آپ نے یہ موٹی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پنجاب میں اگر ہم بات کریں گے تو تقریباً 6 ممبران جس کو ووٹ ڈالیں گے وہ ایک ووٹ کنسیڈر ہوگا، اور اسی طرح سے باقی اسمبلیوں کا بھی۔ تو 65 ٹوٹل ووٹ جو پنجاب کے ہیں وہ بھی 65 ہیں، خیبر پختونخوا کے بھی 65 ہیں، سندھ کے بھی 65 ہیں، اور بلوچستان کے تو ہیں ہی 65۔ تو یہ صدر پاکستان کے الیکشن کا الیکٹورل کالج ہوگا، اور اس طرح سے سارے کا سارا معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔